चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स बदरी चैनल का बहुत प्यारा मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है इंशाअल्लाहुल करीम आज भी कुरानी मालूमात हासिल करेंगे मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए। इंशाअल्लाह आपको एक प्यारा सा वाक़या भी सुनाया जाएगा। आयत का शान नुज़ूल यानी आयत कब नाजिल हुई, क्या वाक़या था और नाजिल होने की वजह क्या है, वो भी इंशाअल्लाह बताई जाएगी। और इसके अलावा शान मोहम्मद सेगमेंट भी होगा, मैसेज ऑफ कुरान सेगमेंट भी होगा और इंशाअल्लाह तिलावत भी होगी, नात शरीफ भी होगी। तो आज भी आपने आखिर तक हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहना है और जो हम बातें बताएं उन्हें याद रखना है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें और दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल हम सुनते रहते हैं। बेशुमार फ़जीलतें हैं दुरूद पाक पढ़ने की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जो है वो दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल इरशाद फरमाए हैं। जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उसके लिए एक क़िरात अजर लिखा जाता है। और क़िरात कितना बड़ा है? बहुत पहाड़ जितना। सुभान अल्लाह। तो सारी हदीसें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आज हमने जो हदीस पाक सुनी है वो ये कि मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। सुभान अल्लाह। जितनी भी देर दुरूद शरीफ पढ़ रहा है तो फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेज रहे हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा। ये भी बता दिया गया है कि ज़्यादा पढ़ना चाहिए और हमें भी कसरत करनी चाहिए दुरूद पाक पढ़ने की। रोज़ाना कम से कम कितनी बार? 313 बार। कितनी बार? 313 बार। ये कम से कम वाला दर्जा है, कम से कम 313। ज़्यादा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ज़्यादा बरकतें हासिल होंगी। 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, 1200 मरतबा, 2500 मरतबा, 2600 मरतबा, 2700 मरतबा। कुरान पाक में 30 पारे हैं, आप 3000 दफ़ा पढ़ें, इंशाअल्लाह इसकी अपनी बरकतें हासिल होंगी। प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और तिलावत कुरान पाक को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए प्यारे बच्चों, अब इस आयत का तर्जमा सुनते हैं। कारी साहब ने तिलावत की है पारा 4 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 16। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान। वो लोग जो काफिर हुए, इनके माल और इनकी औलाद इनको अल्लाह के अजाब से कुछ बचा ना सकेंगे और यही लोग जहन्नमी हैं, ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आयत सुनी हमने, साथ में आयत का तर्जमा भी आपको सुना दिया है। तिलावत कुरान पाक जो है वो इसकी भी अपनी बरकतें हैं। हमने दुरूद शरीफ पढ़ने की फ़जीलत सुनी और तिलावत कुरान पाक करने की भी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। कुरान पाक का जो एक हर्फ पढ़ता है
اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک نیکی لکھی جاتی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. اور الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ حرف ہے, لام الگ اور میم الگ حرف ہے, تو یہ 3 حرف ہو گئے. تو اس کی کتنی نیکیاں بنی؟ 30 نیکیاں بنی. تو قرآن پاک کی تو جتنی زیادہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ اتنی زیادہ برکتیں بھی حاصل ہوں گی, رحمتیں بھی نازل ہوں گی, اور انشاءاللہ الکریم نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا. پیارے بچوں, آئیے اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے کلام. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. ختم رسول مکی مدنی, ختم رسول مکی مدنی, کون میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. ختم رسول مکی مدنی, کون میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. ختم رسول سیر سوا, نور مجسم سیر سوا, محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. ختم رسول سے تم سب کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک, آدم سے جناب عیسیٰ تک, سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. ختم رسول
کے ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دھولا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول سبحان اللہ سبحان اللہ، ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے ہم نے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور بہت کچھ آپ کو انشاءاللہ الکریم اس سیگمنٹ میں پتہ چلے گا۔ پیغامات قرآن آپ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے رب، مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں کہ آج ہمیں کون سا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ نان مسلم ہی رہیں گے۔ وہ کیا رہیں گے؟ نان مسلمس۔ ہاں، وہ نان مسلم رہیں گے، مسلمان نہیں ہوں گے۔ نان مسلم ہی رہیں گے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مسلمان، ہاں، وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کچھ اولاد کے بارے میں اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ پاک، میری بعض اولاد کو نمازوں کی حفاظت کرنے والا اور نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ اس میں جو ہم نے سنا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وہ دعا کیا تھی؟ کہ اپنے بعض اولاد کے لیے نمازوں کی پابندی اور حفاظت نمازوں کی پابندی اور حفاظت کی دعا کی تھی۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز ایک اہم عبادت ہے۔ نماز کون سی عبادت ہے؟ اہم عبادت۔ بہت ساری عبادتیں ہیں جو بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں کرتا ہے۔ بہت ساری عبادت ہیں، لیکن ان عبادتوں میں سے سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ زور سے کہیے، کون سی ہے؟ نماز ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے نماز کی دعا کی۔ اللہ پاک سے اپنی اولاد کے لیے نمازوں کی ادائیگی، نمازوں کی پابندی اور نماز کی حفاظت کے لیے دعا کی۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ ایک اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے کون سی عبادت کی دعا کی؟ نماز کی دعا کی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ویسے ہی نماز تو ایک اہم عبادت ہے۔ نماز کے علاوہ بہت ساری عبادتیں ہیں، ہمیں تمام ہی عبادتوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ لیکن ابھی آج ہم نے جو سنا، اس سے اور نماز کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے کون سے نبی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام،
تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو بہت ساری عبادتیں ہیں. چلیے ذرا جو یہاں بچے موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی عبادتیں ہیں، پھر انشاءاللہ نماز پہ ہم بات کرتے ہیں. جی بتائیے. روزے رکھنا. روزے رکھنا، سبحان اللہ، بڑی پیاری عبادت ہے. اور انشاءاللہ ان قریب الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے چاہا تو ہم رمضان شریف کو پالیں گے. تو جن بچوں پر روزے فرض ہیں تو وہ لازمی روزے رکھیں. بعض دفعہ والدین کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو بچہ ہے بیچارہ، وہ بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے پھر بھی بچہ ہی رہتا ہے. تو اب جو شریعت نے احکام نافذ کیے ہیں اس اعتبار سے آپ دیکھیں، اس کی باڈی پر نہ جائیں کہ کمزور ہے تو بھائی اسکول جانا ہے تو ٹیوشن جانا ہے تو یہ کرنا ہے. تمام چیزیں اپنی جگہ. اگر وہ اس میں باڈی میں طاقت نہیں ہے تو آپ کھلائیں، اپنے بچے کی خدمت کریں، اسے کھانا پیٹ بھر کر کھلائیں، اس کو رمضان کے لیے ابھی سے تیار کریں. کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ انداز رہا ہے، اسلاف کا، ہمارے اسلاف کا پیارے بچوں یہ انداز رہا ہے. جیسے ہی رجب آتا تھا تو رجب آتے ہی رمضان کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھی. گویا رجب آتے ہی جو ان کے اوپر تمام معاملات ہوتے تھے، زکوٰۃ، صدقات، واجبات، جو دیگر چیزیں ہوتی تھیں ان کو ادا کرنا، گھر والوں کے معاملات کو دیکھنا، اور عبادتوں کے اندر وہ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے. کمر بستہ سمجھتے ہیں؟ نہیں. کمر پر بستہ، اسکول کا بیگ ہے نا بچوں؟ ہاں وہ کہہ رہے ہیں یہ کمر بستہ. آپ کو پتا کمر بستہ کیا ہے؟ نہیں پتا؟ کس کو پتا؟ آپ کو پتا ہے؟ بتائیں کمر بستہ کیا ہے؟ بیگ پہننا. دیکھیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے کمر بستہ. لیکن اس وقت تو بستے ہوتے نہیں تھے. کمر بستہ سے مراد کہ وہ ایک ان کا عزم مصمم ہوتا تھا. یہ عزم مصمم کیا ہوتا ہے؟ عزم مصمم کیا ہوتا ہے؟ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو اس کو ہم تھوڑا اور آسان یوں کر دیتے ہیں کہ صحابہ کرام جیسے ہی رجب اور شعبان آتا تھا تو عبادت کے لیے تیاریاں کرنا شروع کر دیتے تھے. سمجھتے ہیں؟ جی. تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے کہ بھئی اب رمضان آنے والا ہے تو شعبان میں ہی قرآن پاک پڑھنا شروع کرنا، نماز نوافل پڑھنا شروع کرنا، نفلی روزے رکھنا شروع کر دینا. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، روزے، رمضان کے روزے ہمیں رکھنے چاہیے. جی اور بتائیے، آپ بتائیں. زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ دینا، جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں. تو بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا کہ ان پر مال اللہ پاک نے دیا ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ان پر واجب ہوتی ہے لیکن وہ ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ بتائیں. اعتکاف کرنا. اعتکاف کرنا، سبحان اللہ، کتنی ہی پیاری سنت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا. اب بھی دیکھیے جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان، پیارے بچوں، رمضان آنے سے پہلے جو ہم نے سنا وہ کیا کرتے تھے؟ رمضان کی تیاری کرتے تھے، عبادت کے لیے وہ تیاری کرتے تھے. تو سبحان اللہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے کتنا پیارا ذہن دیا ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے نا، سنت 21 رمضان سے لے کے اور 30 رمضان تک، 29 تک آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے. لیکن دیکھا کہ بعض لوگ اس میں سستی کرتے تھے، اعتکاف مسجدیں نہیں بیٹھ رہے تھے. تو اعتکاف میں بیٹھنا یہ سنت ہے. تو اب یہ تھا کہ لوگ بیٹھتے نہیں تھے بعض دفعہ، تو امیر سنت نے کتنا پیارا ذہن دیا کہ یکو رمضان سے آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں. وہ 20 دن کا نفلی اعتکاف، آخری 10 دن کا سنت اعتکاف، تاکہ بندہ سنت اعتکاف بھی کر لے اور رمضان میں جو صحابہ اور ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ قرآن پاک کا ختم کرنا، نیک کام کرنا، مسجدوں میں رہنا، اس پر بھی عمل ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج رمضان کی باتیں ہو رہی ہیں. سید صاحب آئیے دعا بھی کر لیتے ہیں. بچوں مل کے میرے ساتھ دعا کیجئے گا. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمین. آمین. سبحان اللہ. کتنی ہم نے پیاری گفتگو بھی سنی اور ہم نے، ہمارے نہال بھائی نے ہمیں دعا بھی پڑھائی. بس اللہ پاک ہمیں
جلد از جلد رمضان سے ملا دے. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان. سبحان اللہ سبحان رمضان بھی دیکھیں اور اے کاش کہ ہم رمضان مدینہ بھی ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے کہ ہم بھی رمضان مدینہ دیکھیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کرے جو ہمارے کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو حاضرین ہیں، اللہ پاک سب کو رمضان مدینہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ، رمضان المبارک میں مدینہ کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے، وہاں پر نماز ادا کرنا، نوافل پڑھنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ بتائیں گے؟ حج کرنا. حج کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری عبادت ہے حج کرنا. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن ہم نے جو آج ہمیں جو میسیج ملا، ہم نے جو اس میں سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے نماز کی حفاظت و نماز کی پابندی کی دعا کی. تو اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ نماز بڑی ایک اہم عبادت ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پابندی کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے. والدین خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی کروائیں، انہیں بھی نماز ادا کرنے کا آپ کہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ پیارے وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں ہمیں اس آیت سے کیا میسیج مل رہا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے جو کہ مومن تھے ان کے لیے دعا فرمائی. اے اللہ پاک میرے ماں باپ کو بخش دے اور سب مسلمانوں کو بھی بخش دے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے. ہاں، دعا فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنے والدین اور سارے مسلمانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے. ہاں، ہمیں دعا کرنی چاہیے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے. ہمیں جب کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، ہم ذرا غور تو کریں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب سے پہلے ہم کیا سوچتے ہیں؟ اولاً تو ہمیں یہ معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ پاک کے نبی ہیں، ان کے بارے میں جو ہم نے سنا کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی اور مسلمانوں کے لیے بھی دعا کی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی دعا کریں اپنے والدین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے لازمی دعا کریں. اب اس کے ساتھ ساتھ دعا کرنے کے طریقے اور انداز بھی ہیں. جس طرح کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم جو گھر میں بعض دفعہ کھانا بناتے ہیں تو کھانا بنانے کے لیے بھی کھانا آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. آپ جاب پر جاتے ہیں، آپ کچھ بھی کام کرتے ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، آپ ٹیکنیکل انجینئر ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ مستری ہیں، آپ ٹھیکیدار ہیں، آپ درزی ہیں. آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. بغیر سیکھے تو آپ نہیں کر سکتے، غلطی کریں گے. اس طرح شرعی احکام بھی ہے. جس طرح نماز بغیر سیکھے نہیں آتی، اب بغیر سیکھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بعض دفعہ غلطی کر رہا ہوتا ہے. یقینی طور پر رکوع، سجود، تسبیحات میں اور اس طرح تکبیرات انتقالات میں. پتہ آپ کو تکبیرات انتقالات ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا، جو کاندھے پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، کلمہ شہادت ہے نا، انتقال اور پھر تکبیر. تو بیٹا انتقال ہوتا ہے منتقل ہونا، ایک حیثیت سے ایک انداز سے دوسری طرف منتقل ہونا. تو جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، ہم جب قیام سے رکوع کی طرف جاتے ہیں تو ہماری کنڈیشن تبدیل ہوئی ہے نا. ہم پہلے کھڑے ہوئے تب رکوع میں جا رہے ہیں، تو اب یہ ہم منتقل ہو رہے ہیں دوسری طرف. تو اب منتقل ہوتے وقت جو ہم تکبیر کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، ہے نا، یاد آیا؟ تو اسے کہتے ہیں تکبیرات انتقالات. کہ جب آپ ایک جگہ سے اپنی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن کی طرف جا رہے ہیں،
اس وقت جو آپ نے تکبیر کہنی ہے تو اسے کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب جس طرح ہم یہ شرعی نماز بغیر سیکھے ہمیں نہیں آتی، نماز سیکھنی پڑتی ہے، تو اسی طریقے سے ہمیں جو ہے دعا کرنے کے آداب بھی سیکھنے چاہیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح دعا کرنی چاہیے، دعا میں کیا مانگنا چاہیے، ہاتھ کیسے، ہاتھ یہاں ہوں گے، ادھر ہوں گے، یوں ہوں گے، کیسے ہوں گے، یوں ہوں گے، ملے ہوئے ہوں گے یا جدا؟ ملے ہوئے ہوں گے، جدا ہوں گے، کدھر ہوں گے۔ تو ہر بندہ جب زیادہ تھکا ہوا تو یوں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں، اچھی بات ہے، اب بندہ بولے بھائی میرا رب کا معاملہ، جی ہاں یقیناً آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، لیکن ایک انداز طریقہ بھی ہوتا ہے نا، جب آپ اپنے والد صاحب سے کوئی چیز مانگنے جائیں تو یوں کریں گے، مطلب کسی بھی کنڈیشن میں ہاں بھائی مجھے پیسے دینا کریں تو نہیں ہوگا نا۔ ایک چیز ہے، ادب کے دائرے میں اچھے انداز میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، دعا کا انداز ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دعا کا انداز، دعا کیسے کریں، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب مدنی پنصورہ میں دعا کے فضائل، دعا کے آداب کا ذکر ہے، وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ دعا کے تعلق سے کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے انداز میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری، ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج ہمیں دعاؤں کے بارے میں پتہ چلا، جو قرآن پاک میں دعائیں ذکر کی گئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ آپ دعائیں فرماتے تھے اپنے والدین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعائیں کریں اور زیادہ دعا کرتے رہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کرتے رہیں۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 24 سورہ مومن کی آیت نمبر 66 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلیلیں آئی ہیں، اور مجھے حکم ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔ آئیے اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ مکہ شریف کے نان مسلم نے اپنی جہالت کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جھوٹے دین کی دعوت دی تھی کہ آپ بھی ہمارے جھوٹے خداؤں کی عبادت کریں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نان مسلم سے فرما دیں کہ مجھے جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور بے شک میرے پاس میرے رب کی طرف سے اس کے ایک ہونے پر واضح دلیلیں آ چکی ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ پاک کی عبادت کروں اور اخلاص کے ساتھ اسی کے دین پر قائم رہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آیت کا شان نزول یعنی آیت کے نازل ہونے کی وجہ بیان کر رہے تھے حسین بھائی۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور جو بچے یہاں پر موجود ہیں، جو کڈس مدنی چینل کی اسکرین پر بچے دیکھ رہے ہیں، آپ متوجہ ہو جائیں۔ متوجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں انشاءاللہ الکریم۔ جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں آپ کو ایک پیارا سا واقعہ، سچی سٹوری، سچا واقعہ انشاءاللہ الکریم سنایا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے واقعے کا۔ کس کا وقت ہوا ہے؟ واقعے کا۔ آئیے سنتے ہیں قرآنی واقعہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا،
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ پاک نے بتایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کہاں ملیں گے. وہ جگہ تھی مجمع بحرین. کون سی جگہ تھی پیارے بچوں؟ مجمع بحرین کے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی. لاسٹ جو ہم نے ایپیسوڈ میں آخری بات چھوڑی تھی وہ یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ جو ہیں وہ کپڑے میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ بزرگ جو تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. وہ کون تھے؟ خضر علیہ السلام. ہاں، وہ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام تھے. تو پیارے بچوں، جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ سفر میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں تاکہ جو علم اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے میں اس میں سے کچھ سیکھ سکوں. میں کیا کر سکوں؟ سیکھ سکوں. ہاں، اللہ پاک نے جو آپ کو علوم دیے ہیں آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں. میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، یہ میں آپ کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. کس لیے چلنا چاہتا ہوں؟ کہ جو اللہ پاک نے آپ کو علوم دیے ہیں آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھائیں. کیا کریں؟ سکھائیں. تو پیارے بچوں، خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. کیا فرمایا؟ ہاں، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں انشاءاللہ عز و جل صبر کروں گا اور کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. تو پیارے بچوں، خضر علیہ السلام نے کہا کہ میری بھی ایک شرط ہے. کیا ہے؟ میری شرط ہے. ایک میری شرط ہے. ابھی کون سی شرط ہے؟ آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے؟ سوال نہیں کریں ہاں، گے. میں جو بھی کام کروں گا آپ مجھ سے اس پر سوال نہیں کریں گے جب تک میں آپ کو خود نہ بتاؤں. جب تک میں آپ کو خود نہ بتاؤں آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے. تو پھر پیارے بچوں، موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام باتوں کو مان لیا. اب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے. سمندر کے کنارے چل رہے تھے. سمندر کے کنارے چلنا شروع کر دیا. چلتے چلتے پیارے بچوں ایک کشتی نظر آئی. اب اس میں بیٹھنا تھا، اس میں سوار ہونا تھا، اس میں جانا تھا. تو پیارے بچوں، کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، یوشع بن نون علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا. کشتی میں سوار کیا اور کشتی والے نے آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا. کیا نہیں لیا؟ کرایہ نہیں لیا. اب یہ تینوں انبیاء کرام علیہ السلام سوار ہوئے اور جب یہ اترے تو خضر علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے کشتی میں سوراخ کر دیا. کیا کر دیا؟ کشتی میں سوراخ کر دیا. کشتی میں سوراخ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ بول پڑے کہ خضر، یہ کشتی والے نے تو ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، پھر آپ نے اسے کشتی میں سوار کر دیا. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے اور آپ نے مجھ سے سوال کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں سوال نہیں کروں گا، اب میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، مجھے آپ اپنے ساتھ رکھیے اور چلیے. اب جب یہ وہاں سے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک مقام سے خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک چھوٹا بچہ تھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا، وہ کھیل رہا تھا. تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. کیا کر دیا؟ اسے قتل کر دیا. اب یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے سخت لہجے میں کہا کہ تم نے اسے کیوں مار دیا، اسے کیوں قتل کر دیا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے اور آپ جب تک مجھ سے سوال نہیں کریں گے تب تک میں خود نہ بتا دوں. یہ گفتگو ساری ہوئی پیارے بچوں. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اب میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا، اب میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا، مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیے، مجھے اپنے ساتھ رکھیے گا، مجھے اپنے ساتھ رکھیے، اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. تو پیارے بچوں، اب یہ کشتی والے کی کشتی میں خضر علیہ السلام نے کلہاڑی سے سوراخ کیوں کیا، اس بچے کو کیوں قتل کیا؟ اگر یہ تمام ریزن، وجوہات آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہمارے اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا. اگلے ایپیسوڈ آپ کو دیکھنا پڑے گی. اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 74 میں اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی دیگر آیات میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے. تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ یہ واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو
آپ عجائب القرآن مع غرائب القرآن سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے حوالے سے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے اس واقعے کا پہلا حصہ سنا، آج ہم نے دوسرا حصہ سنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اس کا مزید حصہ جو ہے وہ سنیں گے۔ اچھا غلام الیاس بھائی، ابھی آپ نے دو باتیں بتائی کہ ایک کشتی والی بات اور ایک جو ہے وہ جو ایک لڑکے کو قتل کیا حضرت خضر علیہ السلام نے، اب اس کی کیا وجہ تھی یہ بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گی۔ اور ایک اور بھی اس کے بعد ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جس کے حوالے سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا تھا، تو وہ واقعہ کیا تھا، مزید تیسری بات کون سی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان تینوں باتوں کی وجوہات کیا تھی، یہ کس اگر آپ شہر میں گئے تھے، کنہوں نے کھانا نہیں کھلایا تھا، کس پہ آپ نے کرم کیا تھا، تو بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم اس کو جانیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہماری اگلی ایپیسوڈ ضرور دیکھنی ہے۔ بدھ کے دن اور جمعے کے دن مدنی چینل کی اسکرین پر آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں قرآن ٹائم، اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں مزید سنیں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرماتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ ترجمہ، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ کعبہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ ایک دن نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ پھر نماز کے دوران یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو کعبہ شریف کی طرف پھیر لیا، اور پھر تمام مسلمانوں نے نماز کے دوران اپنے چہرے کو کعبہ شریف کی طرف پھیر لیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے، اور اللہ پاک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج ہم نے سیگمنٹ شان محمد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنی ہے، اور یہ سید صاحب ایک بہت عظیم واقعے کی طرف جو ہے وہ آج ہماری توجہ دلائی گئی ہے اس سیگمنٹ کے ذریعے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں ظہر کی نماز جو ہے وہ اس کی امامت فرما رہے تھے۔ تو نماز کے دوران ہی، اچھا مفتی قاسم صاحب نے لکھا ہے کہ 2 رکعتیں ہو چکی تھی اور 2 رکعتیں رہتی تھی، تو اس کے درمیان میں وحی نازل ہوئی، اور اس کے مطابق جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے مسجد قبلتین میں مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس سے جو ہے وہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پہلے تو وہ وہاں پر وہ مسجد قبلتین اس وقت نام نہیں تھا، جب یہ قبلے تبدیل ہوئے نا تو پھر مسجد قبلتین اس کا 2 قبلوں والی مسجد، قبلتین 2 قبلوں والی مسجد، سبحان اللہ، کہ پہلے اس طرف منہ تھا مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف، پھر بالکل اس کے اپوزٹ بالکل دوسری طرف جو ہے وہ مسجد حرام مکہ مکرمہ کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف
منہ ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ مسلمان نماز پڑھیں، رخ کر کے نماز پڑھیں. تو اللہ پاک نے اسی بات کا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس میں تمہاری خوشی ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کو راضی کریں، اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک خود جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہماری آج کی ایپیسوڈ قرآن ٹائم پروگرام کی ختم ہوئی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.